अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और बहुत सारे दिनों के बाद मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब सिल। चूंकि आजकल हम एक ही चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये सोशल मीडिया किस हद तक इफेक्ट करता है, इस पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ जो पैनल में गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या और सोशल मीडिया से हम क्या परसीव कर रहे हैं, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इसको देखना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। पैनल जो हमारे साथ मौजूद है उसका तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर जाहिद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑफ पैथोलॉजी हैं। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर ताबिंदा इलियास, इन्हें कहते हैं, और ये माहिर नफ्सियात हैं। और इनसे खास तौर पर मेरे बहुत सारे सवालात हैं कि मैंने ये देखा है कि आजकल जो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वो आपकी सेहत की बजाय आपकी मेंटल हेल्थ है। तो क्या सूरत हाल है इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। We are fine. वेलकम टू द शो। आपसे आगाज कर लेते हैं, चूंकि मेरे डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो चीज़ हम ज़्यादातर देख रहे हैं, लोग टीवी देखने के बजाय सोशल मीडिया देखते हैं। तो सोशल मीडिया कोरोना को किस तरह से परसीव किया जा रहा है और क्या चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, उन पर रिलाई कितना करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया देखना, इट्स ओके टू परसीव या देखें, आप सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करें, लेकिन बात ये है कि आप कितना ऑथेंटिक न्यूज़ देख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलायबिलिटी कितनी है, न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है, और आप कौन से चैनल्स वॉच कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि जिनका एंग्जाइटी लेवल हाई है, जिनका पैनिक लेवल हाई है, उनको तो ज़्यादातर ये सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि वो सोशल मीडिया के इस तरह की खबरें जिनसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, डर और खौफ जनरेट होता है, उसको देखने से वो गुरेज करें। राइट, सो सोशल मीडिया इज नॉट ऑल बैड, it's not all bad, but how authentic it is, this is very important. And कितने नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जो आप सोशल मीडिया वॉच कर रहे हैं। दिस इज, और जैसे पूरा दिन ही अगर खबरें चल रही हैं और इस किस्म की सनसनीखेज खबरें चल रही हैं, तो हमारी नर्व्स के ऊपर असर होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज हावी हो जाती है, हमारी नर्व्स में हावी हो जाती है, डर क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एक टाइम एलोकेट करें। इट कुड बी हाफ एन आवर, मैक्सिमम इट कुड बी 1 hour, राइट। और अपने आप को अपडेट करें। और वो हजरात जिनका दिल कमजोर है या जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं देखना। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि अगर 100% से देना हो तो कितने परसेंटेज आप देंगी सोशल मीडिया की रिलायबिलिटी को, कितने परसेंटेज देंगे? ये तो कहना, पाकिस्तानी मीडिया की बात कीजिए खास तौर पर, ये तो कहना मुश्किल है कि हम कितनी परसेंटेज देंगे सोशल मीडिया की रिलायबिलिटी को। हम ये जरूर कहेंगे कि कुछ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से ऑथेंटिक न्यूज आती है, राइट। सो वी हैव टू फॉलो द ऑथेंटिसिटी, इस सारे सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये है फैक्ट्स एंड फिगर, रिसर्चेस, यू नो, सो दैट्स इट। ये नहीं, अभी आप देखें ना, जिस तरह आप सोशल मीडिया की बात करें, आप व्हाट्सएप पे देखें, एकदम इतनी सनसनीखेज और इतनी खौफनाक खबर आती है, इतनी खौफनाक पिक्चर्स आती हैं, और कुछ हमारा ब्रेन जो है ना वो इस तरह एकदम उसको परसीव करता है। इसके बावजूद कि हम लोग रिपीटेड रिमाइंडर्स देते हैं कि आपने हर खबर के ऊपर नहीं बिलीव करना, आपने हर खबर को सीरियसली नहीं लेना, लेकिन हमारा ज़हन जो है ना वो डर को बहुत जल्दी पकड़ता है और उसे अब्जॉर्व करता है, और एकदम जैसे कहते हैं ना, शॉक और सेटबैक सा फील होता है। सी, सो वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। और अगर ऐसा हो जाए तो वी नीड टू कंपोज आवरसेल्फ, अपने आप को कंपोज करें। जिस तरह पैनिक इसी तरह ही तो जनरेट हो रहा है, इसी तरह ही तो मरीजों में पैनिक जनरेट हो रहा है। जिस तरह के मैंने बहुत से मरीजों को मना किया है कि आप प्लीज जाके खबरें ना देखें, यू नो, कि वो बिल्कुल जैसे कि वो ब्लैकआउट हो जाता है, और उनके जैसे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, शिवरिंग है, और हार्ट बीट तेज हो जाती है, और बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना, वो हो जाते हैं, जूम आउट हो जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर मैं बात करूं क्रेडिबिलिटी की, रिलायबिलिटी की, तो मैं सोशल मीडिया को जो पोस्ट वहां पर आती हैं, आपने भी ऑन एंड ऑफ देखा होगा, आप उसे स्वैप अप करें तो बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, एंड दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान इवन, लेकिन उनकी पोस्ट मैंने देखी तो वहाँ लिखा हुआ था कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ बक हो गए हैं और शहीद हो गए हैं और इस तरह की बातें ना। मतलब मुझे पता है कि वो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला खातून किसी बाहर अस्पताल में मौजूद थी, वहाँ पर अपना इलाज करा रही थी, लेकिन कहा ये क्या कि वो पाकिस्तान में थी, डॉक्टर थी, उनकी डेथ होगी, और लोग उस पर रिलाय भी कर रहे हैं और उसको प्रिवेल भी कर रहे हैं, उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो खुदारा सोशल मीडिया पर इतना रिलाय नहीं करें। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आप कितना रिलाय करते हैं सोशल मीडिया?
دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک نئی بیماری ہے جو میڈیکل بکس میں بھی نہیں ہے. یس یس. اور اس وجہ سے آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ ایکسپرٹ بن گیا ہے, چاہے وہ اس کا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے, اور ہر طرح کے ٹوٹکے دیے چلے جا رہے ہیں. لوگ اننیسیسریلی اپنی پروجیکشن کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا پاکستان میں. مجھے تو سوشل میڈیا کی تو بات آپ ایک طرف رکھیے, مجھے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اس وقت ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں واسٹ میجورٹی کہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ ڈاکٹروں نے بنائی ہے, یہ اسپتالوں والوں نے بنائی ہوئی ہے, یہ پیسے کمانے کا دھندا ہے. یہ ایک عجیب و غریب مینٹیلٹی کریٹ ہو گئی ہے, اور یہ کم پڑھے لکھے لوگوں میں کے علاوہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. میرا ان کو یہ چیلنج ہے کہ آپ آئیے میرے ہسپتال میں, آئیے ڈاکٹر اسپتال میں, میرے ہاتھوں میں مرتے ہوئے مریضوں کو دیکھیں, آپ میرے سامنے لوگوں کے سانس اکھڑتا ہوا دیکھیں, میرے سامنے لوگوں کرتے ہوئے دیکھیں جب ان کا سانس اندر نہیں جاتا, جب ان کے پھیپھڑوں میں جو ہے سی ٹی اور چیسٹ ایکس رے پہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ لیشنز بنے ہوئے ہیں, جب آپ ان کو آپ دنیا جہان کی آپ ان کے اوپر دوائیاں استعمال کر لیں وہ آپ کے سامنے پھڑک کے مر جاتے ہیں. لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے. سوشل میڈیا پہ بے انتہا انفارمیشن آ رہی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے, پڑھ پڑھ کے لوگوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے. جو ذرا سینسٹیو ہیں, جو انسینسٹیو ہیں, وہ اس کو ایز اے مذاق, بے انتہا مذاق والے جوکس آ رہے ہیں اس کے متعلق, لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سوائے احتیاط کے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم احتیاط کر ہی نہیں رہے. ہم مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم فیس ماسک, میں ابھی صرف ٹی وی شو کے لیے میں نے فیس ماسک اتار کے اپنی پاکٹ میں رکھا ہے. میں اگر گاڑی میں اکیلا بھی جا رہا ہوتا ہوں تو میں پہنتا ہوں. لوگ اس بات پہ بھی مذاق سمجھتے ہیں. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرا ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے اس گاڑی میں بیٹھا ہے, اس نے جو ہے گاڑی میری ریورس کی ہے, اس کو نہ ہو, کسی کو کوئی پتہ نہیں. مجھے بھی اس وقت ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی پتہ نہیں کہ میں کیریئر ہوں, کوئی پتہ نہیں کہ آپ کیریئر ہیں. یہ بیماری اس قدر ریمپنٹ ہے. ابھی جو کل ایک 21 سال کا بچہ ہمارا 4th ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ جو فوت ہو گیا ہے, اس کی مدر کا انٹرویو سن کے یقین کریں, آئی ایم اے گرون اپ مین اینڈ آئی ایم اے ڈاکٹر, اور میرے ہاتھوں میں نے 30 سال پریکٹس کی ہے, اور ان کی باتیں سن کے میں زاروں قطار رو رہا تھا, آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جن کا امیون سسٹم لو ہے یا اولڈر ایج ہے یا بیماریاں ہیں, یہ بیماری کسی کو نہیں دیکھتی. جوان, بوڑھے, مرد, بچے کو کسی کو نہیں دیکھتی. یہ ہر عمر کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو یا کمزور ہو, یہ بیماری آپ کو اگر لگ گئی ہے یہ آپ کی جان لے سکتی ہے. اس کے اندر ہمیں سیریس ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے. اچھا ایک بات میں اور ایڈ آن کر دوں آپ کی بات سے. آپ نے کہا کہ یہ بیماری نہیں دیکھتی کہ وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, یا اس کی کوئی بھی ایج فیکٹر ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سن لے کہ یہ بیماری نہیں دیکھتی کہ وہ مسجد ہے, وہ مندر ہے, وہ مارکیٹ ہے, وہ بازار ہے, یا وہ یہ ورک اسٹیشن ہے, یا وہ یہ سیٹ ہے, یا وہ آپ کا گھر ہے. اس بیماری نے جہاں پر پریویل کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور یہ جس طرح سے پریویل کر رہی ہے دن بدن, جیسے ہی میں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا ہے اس کے بعد تعداد ریپڈلی اوپر گئی ہے. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیسک ہیلتھ پروٹوکولز جن کنٹریز کے تھے جو کلیم کرتی تھی کہ ہم کسی بھی بیماری سے لڑ سکتے ہیں, اتنی بری طرح افیکٹ ہوئی ہیں وہ کنٹریز. تو پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, آپ اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں قطعاً سوال نہیں کر رہی کہ محکمہ صحت کیا کر رہے ہیں, حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے. کوشچن میرا آپ سے یہ کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب عید پہ شاپنگ, ڈاکٹر صاحب آپ نے عید پہ شاپنگ دیکھی ہے؟ عید پہ شاپنگ دیکھی ہے, اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس چیز پہ جس طرح سے ہماری قوم نے ان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے. بہت ہی ہم لوگوں کو تکلیف ہے. صرف ہم نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا ہمیں آبزرو کر رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو باشعور قومیں ہیں جنہوں نے کرونا کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہے, انہوں نے کتنے اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا. وہاں چھوٹی چھوٹی 78 ڈیز کا مکمل لاک ڈاؤن تھا. بالکل, اور چھوٹی چھوٹی ایس او پیز ہیں. اگر پوری قوم ماسک ہی پہن لیتی ہے, آئی مین وی ہیو سین, وی ہیو آبزروڈ ان ٹی وی, جب وہ دکھاتے ہیں تو پوری قوم نے ماسک پہنا ہوا ہے, تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ اتنی چھوٹی سے پریکاشنز تو ہم لے سکتے ہیں. ماسک پہننا, گلوز پہننا, ہاتھ دھونا, ہائیجین,
تو یہ چیز ہے. سو اٹ ریئلی ریکوائرز ڈسپلن. اٹ از ڈسپوائنٹنگ دا وے آر کال بیسکلی SOPs جو ہمیں دیے بھی گئے کہ آپ نے SOPs فالو کرنے ہیں, لیکن ان SOPs کو کہاں پر کس طرح سے فالو کیا جا رہا, یہ پریکٹس میں تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہی. مطلب آپ اور ہم اس چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ, اتنا ایزی کیسے لے سکتے ہیں؟ دن رات ہر جگہ آپ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں, وہ ہے کرونا وائرس, کرونا وائرس, کرونا وائرس. اس کے باوجود بھی اویئرنیس تو آپ کو ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پریکاشنز کیسے کرنی ہے. ہم اتنا ایزی لیتے ہیں. اور میرے سامنے کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو میں آن اسکرین ڈسکس بھی نہیں کر سکتی, میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی. اور وہ لوگ, میں ان کو نہیں بھول سکتی جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کرونا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب ان لوگ کر لینا جو کہ عام فہم بھی نہ ہو, آپ کو سمجھ بھی نہ آئے تو فائدہ نہیں. ایک سوشل سٹگما میں نے آج کل بہت دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سیکنڈ کیجیے گا میری بات کو. میں نے دیکھا یہ کہ بہت سارے سیاستدانوں کو یا پھر ترجمانوں کو جب کرونا وائرس ہوا تو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا, کوارنٹین کر لیا اپنے آپ کو, ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ مسئلے مسائل تھے, مجھے کوئی سمٹم نہیں تھے. بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. یہاں پر کسی غریب کو اگر کرونا ہوتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے ریسکیو 1122 کی, ایک آتی ہے ایمبولینس, پیچھے ہوتی ہے پولیس کی گاڑی. مطلب اس علاقے میں تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کرونا ہو گیا, مطلب کیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اگر ہم ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری سے, تو ہم شیئر نہیں کرتے. ابھی یہاں پر بہت سارے لوگ تو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ انہیں کرونا وائرس ہے, لیکن جو لوگ نہیں کرتے, چھپاتے ہیں, ان کے نقصانات کتنے ہیں, وہ کتنا بڑا کیریئر ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ایلیٹ کلاس ہے تو وہ شرمندہ ہو رہی ہے, اور اگر مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے تو وہ خوفزدہ ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہے. اور یہ سارا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو چھپانے والا ہے نا, اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈر شامل ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی سٹیک بہت ہائی ہو جاتی ہے. سوشل سٹگما ہے نا. دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں کہ مجھے کس طرح سے لیا جائے گا, تو آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب یہ ڈر جو خوف پیدا کیا ہے. اگر آپ بیماری سے ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ چیز شیئر کرنی چاہیے, اپنی سچویشن بتانی چاہیے. بالکل بتانی چاہیے. اور دیکھیں بتاتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات سپورٹ نہیں ملتی, اپنے ہی فیملی ممبر سے سپورٹ نہیں ملتی, اپنے نیبر سے سپورٹ نہیں ملتی. سو جو بیمار ہے اس کو جو بھی بیماری ہے وہ ایک ہمدردی کا مستحق ہے, وہ ایک ایکسیپٹنس کا مستحق ہے. اس کو ہر طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, نہ کہ وہ اپنے آپ کو بالکل چھپاتا بچاتا. اور وہ اس نے کرونا سے تو مرنا ہے, نہیں مرنا, ڈر اور خوف سے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, ایسی ہے, بہت دیکھا ہے میں نے کہ ڈر اور خوف سے ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹر صاحبہ کی بات میں ایک دو چیزیں اور شامل کر رہے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جا رہی, میں اس بحث میں جا رہی ہوں کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر آئے گا اور ہمیں بچا لے گا. ٹھیک ہے, دس از دا مائنڈ سیٹ. یا کوئی باہر سے ایڈ آئے گی اور ہمیں بچا دے گی, بل گیٹس ہمارے لیے کچھ کرے گا, یا وہاں سے ہمارے لیے کوئی شاید اوباما یا وہاں کا امریکہ کا صدر ہمارے لیے کچھ کرے گا. ایک بات ہمیں بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ہماری اپنی ذات کے. دس از ون تھنگ پیپل, یس, اللہ آف کورس, اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ جو کہ ہمیں اسپرچل اسٹرینتھ دیتی ہے. خوش قسمتی سے ہم مسلمان ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. بار بار ہماری توجہ یہاں پر ہونی چاہیے کیا کرنا ہے, نہ کہ ہم دیکھیں کہ باہر سے کوئی لیڈر آ کے بچائے گا. ہمیں کوئی نہیں بچائے گا, نہ ہمیں عمران خان بچائے گا, نہ. تو it is the fact, it is the reality. We have to face it. It's all about our own self. کیا کرنا ہے. Oh God, grant me the sanity to accept the things I cannot change. Yes, very true, very true. اور آپ کی بات اتنی خوبصورت ہے کہ ناظرین اسی پر بریک لے لیتے ہیں کہ ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پر کہ کوئی بھی بیماری ہو, وہ کرونا وائرس ہو, وہ نزلہ زکام ہو, وہ کھانسی بخار ہو, یا کوئی کینسر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہوتا ہے, جس طرح سے بچانا ہوتا ہے, اس میں ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے مزید آپ کیا کر سکتے ہیں, اس سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے صبح بخیر آپ سب دیکھنے والوں کو. ہوپ سو کہ آپٹمسٹ ہو کر آپ نے صبح کا باقاعدہ آغاز کیا ہوگا, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسمسٹ چیزیں ہمارے ارد گرد کافی زیادہ ہیں. تو دیکھنا یہ کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں سے نکلنا ہے اور اس کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کے ڈیز کو کس طرح سے گزارنا ہے. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم جو ہے اسپیسیفکلی اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کر رہا ہے. اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کی جائے تو رفت طاہرہ کا یہ خوبصورت سا وارڈروب ہے, اویلیبل ہوگا دی مارٹ پہ, لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. مطلب اگر آپ جاتے ہیں, آن لائن وزٹ کرتے ہیں,
کوئی چیز منگاتے ہیں تو اس کو بھی سینیٹائز کر کے ہی استعمال کریں. تو سوشل میڈیا پہ ان کے پیجز ہیں دیموٹ کے نام سے اور رفت طاہرہ کے نام سے, تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, چونکہ بریک پر جانے سے پہلے ہم سوشل میڈیا کے کرونا وائرس کی بات کر رہے تھے اور وہی ریپیٹ پہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ بار بار ایمفسائز کر کے آپ کو بتانے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی, ان SOPs کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کرنے کا حق ہوتا ہے. بچوں کی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو سمر ویکیشنز کے علاوہ ہے کہ لانگ ویکیشن ہو گئی ہے, سلیپنگ پیٹرن چینج ہو گیا ہے, اسٹڈی پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اب بچوں کو میں گھر میں دیکھتی ہوں, میرا چھوٹا سا بھائی ہے, ان کو دیکھتے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس روٹین میں آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس گیپ کو کیسے کور کریں گے؟ ہاں, اب بھی دوبارہ روٹین میں آنے کو تو ابھی ٹائم لگے گا, لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کے آورز مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سلیپ ویک جو پیٹرن ہے اس پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو جیسے کہتے ہیں نا, گیو دیم اے ریزن ٹو ویک اپ ان دا مارننگ, کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ اٹھے. یہ تو یہ ہوتا ہے جی کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو بچے سو رہے ہیں. کوئی ایسی کلاس, کوئی آن لائن کلاس, کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسا پلان ہو جس کی وجہ سے بچہ ایکسائٹ ہو کے اٹھے. پر ہم اس کو اس روٹین میں رکھ سکتے ہیں. ابھی یہ میں نے دیکھا کہ یہ جو آن لائن کلاسز بچوں کی شروع ہوئی ہیں, دے آر ویری پروڈکٹیو, اور جب وہ بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سو دیر از اے ریزن ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ. ایک نئی چیز بھی ہے نا, مطلب بڑوں کے لیے نئی چیز ہے. میں آن لائن کلاسز لے رہی ہوں تو وہ میرے لیے بہت نئی چیز ہے. ایگزیکٹلی, اور دوسری یہ بات ہے کہ بچوں کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز پلان کریں پیرنٹس. مطلب یہ ایک ایسا ٹائم ہے جو ان کے لیے بہت مشکل ہے, نفسیاتی طور کے لیے پہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. تکلیف دہ ہے کہ جس طرح وہ گھر میں بند ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کو پیار سے رکھنے کی ضرورت ہے, ان کی مسائل کو, ان کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو. انہیں بتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹا آپ باہر کیوں نہیں جا سکتے, آپ مال کیوں نہیں جا سکتے, آپ پلے لینڈ کیوں نہیں جا سکتے. کورونا وائرس ایکچولی ہے کہ آپ بچوں کو ان کی لینگویج میں بتانا, ان کی نا سمجھ بوجھ کے مطابق بتانا بھی مشکل ہو گیا. بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ ایج اپروپریٹ انفارمیشن دینی ہے, اور سپورٹیو طریقے سے بچوں کو انفارمیشن دینی ہے کہ ان میں ڈر اور خوف پیدا نہ ہو جائے. جیسے ابھی ایک کلینکل کیس میں میرے پاس تھا کہ جیسے مدر نے رپورٹ کیا کہ وہ بچے کو لے کے کسی گروسری سٹور میں گئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ مدر بذات خود پینک ہو گئی, وہ بھی پینک ہوئی, اور بچے نے بھی شاؤٹ کیا, اسکریم کیا, یل کیا, اور وہ گروسری سٹور سے باہر بھاگا. یعنی پیرنٹس کا اپنا ایٹیچیوڈ, ان کا اپنا کمپوزڈ ہونا, ان کا اپنا کانفیڈنٹ ہونا بہت ہی اہم ہے. جیسے پیرنٹس بہیو کریں گے بچے وہی پرسیو کریں گے, وہی آبزرو کریں گے, اور ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے. میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ بچے قطعاً آپ کی ایڈوائس نہیں سنتے, آپ کیا نصیحت کرتے ہیں وہ نہیں سنتے, آپ جو کرتے ہیں جس چیز کی پریکٹس آپ کرتے ہیں وہ اس کو پرسیو. ظاہر ہے اگر آپ سارا دن خود خوفزدہ ہوتے رہیں گے اور خوفزدہ باتیں کرتے رہیں گے, بچے وہی آبزرو کریں گے اور اسی طرح سے. تو بچوں کے کو آپ یہ دیکھیں, بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ایک بڑا شاندار موقع ہے سکھانے کا کہ دیکھیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں, زندگی میں پرابلمز آتی ہیں, لیکن ان پرابلمز کے حل بھی موجود ہوتے ہیں, اور یہ اس کے حل ہیں. اور جب وہ حل ہم صحیح طریقے سے ان پرابلمز کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر بہت خوبصورت چینج آتا ہے. It is a beautiful way to make them learn to perceive that life is beautiful. It's okay if the problems are coming. We can resolve them. We can solve them. اور پھر ایک دوبارہ خوبصورت دن آئے گا, and again the happy times will come back. اچھا, اس دن کا انتظار بھی ہم کر رہے ہیں, بیفور پروگرام بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں خدا را جلدی انشاءاللہ وہ دن آئے جب ہم دوبارہ سے اپنی روٹین میں واپس آ جائیں. لیکن آپ بڑی آپٹمسٹ, اور آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ہم آپٹمسٹ ہو کے سوچیں. تو ایک لاک ڈاؤن اور کوارنٹین میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ بہت ساری نئی چیزیں ہیں. مطلب ڈیجیٹل پاکستان کا کانسیپٹ جو لوگوں نے پرسیو کیا ہے, اس سے پہلے ہم امیجن نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب اس کو کس حد تک کنسیڈریشن دینی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں ریمیڈیز کے حوالے سے جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, کتنا فالو کرنا چاہیے؟ ریمیڈیز کے حوالے سے آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ سورس کون سا ہے, کتنا اوتھینٹک سورس ہے. ابھی جیسے ابھی ڈاکٹر عظمت کی آپ نے بات کی ہے, کچھ دیر پہلے ان کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے, انہوں نے بہت سی ریسرچز کا حوالہ دیا ہے, اور ریسرچز کا حوالہ دے کے پوری سائنٹیفک انفارمیشن ایکسپلین کر کے پورا تھیسس سٹائل میں انہوں نے بہت اچھا میسج کنوے کیا ہے. سو وی کین ٹیک اٹ, ریمیڈیز بہت اچھی ہیں obviously. اور پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ہمارے امیون سسٹم کو اپلفٹ کرتی ہیں, وہ کرونا کا علاج نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو گیا اور اس چیز کے چانسز کم ہو گئے ہیں کہ کرونا آپ کو اٹیک کرے گا. See, so that is it. So taking it, the authentic source is very important.
اچھا ویسے ہم یہ بات تو دیکھیں ابھی تک کنسیڈر بھی کی گئی اور ہم بار بار بتا رہے ہیں ایمفیسائز کر کے اس بات پہ کہ بیسک کوئی ویکسینیشن یا کوئی علاج معالجہ اب تک کرونا وائرس کا نہیں نکلا. پریکاشنز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو اس کے مطابق جو ویکسینیشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز یا دیگر جو بھی کام کر رہے ہیں اس پر سچویشنز پر, ان کے مطابق جو بیماری کا علاج نکالا جا رہا ہے وہ جب آپ کے لنگس تک پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے ایکسٹریم سچویشن پہ جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج اس کی ویکسینیشن نکالی جا رہی ہے. کرونا اٹ سیلف ابھی تک اس کی کوئی ویکسینیشن یا کوئی علاج معالجہ نہیں نکلا. یہ صرف احتیاط ہے جو ہم کر سکتے ہیں. گھر میں جو موجود بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ان کو آپ کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بوڑھوں کا تعلق ہے پھر بھائی وہی بات آ جاتی ہے, کہتے ہیں نا بچے بوڑھے برابر ہوتے ہیں, تو ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس دا سیم دیٹ ٹاکنگ ٹو دیم پولائٹلی, اور ان کو ہمیں بار بار ہدایات, بڑے عمر کے لوگوں کو بار بار ہدایات دہرانے کی ضرورت ہے یا ان کو لکھ کے دینے کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے, اور ان کو بڑے ایک ٹینڈر طریقے سے جسے کہتے ہیں بہت ہی ایمپیتھیٹیکلی ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ڈر نہ جائیں, وہ خوف زدہ نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کا بھی دل کرتا ہے نا ذرا باہر جائیں, گھومیں, مسجد تک چلے جائیں. ٹھیک, تو یہ چیزیں ہمیں بیسیکلی سک آف دس نا, بچے تھک گئے ہیں, بڑے بھی تھک گئے ہیں, بڑے بھی تھک گئے ہیں, بچے بھی تھک گئے ہیں. بچوں کے بارے میں تو آلریڈی یہ ہم نے کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹیز پلان کریں, فن ایکٹیویٹیز پلان کریں, اور ایک ایسا ٹائم ہو جب یہ کرونا گزر جائے تو بچے اس چیز کو بہت پازیٹیولی لیں کہ وہ وقت ہم نے کتنا اچھا گزارا تھا. میں یہاں پہ ایک بے انتہا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ ہم یہاں پہ ڈرانا نہیں چاہتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈر جائے, سہم جائے, پینک میں آ جائے, گھبرا جائے, کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں نا ہماری قوم میں. ایک تو ایسے لوگ ہیں جو بالکل نہ ماسک پہن رہے, نہ گلوز پہن رہے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں, اور ان کو کوئی سٹریس ہی نہیں ہے. ان کو ایک حد تک خوف ہمارے لیے صحت مند ہے نا, تو ہمیں اس حد تک خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہم ساری پریکاشنز لے لیں, اپنی احتیاط کر لیں. جیسے ایک بچہ ایگزام کے لیے جاتا ہے تو اگر اس میں کچھ خوف ہوتا ہے تو وہ پڑھتا ہے نا رات کو بیٹھ کے, اور پھر اگر وہ اس میں خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ پڑھے گا نہیں. میں خوف کی بجائے لفظ سینسٹائز کرنے کی سینسٹائز کہہ لیں, خوف کہہ لیں, سٹریس کہہ لیں, ہم اس کو کچھ بھی نام دے دیں, لیکن ایک حد تک ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, رائٹ. اور دوسری طرف پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو پینک ہوتا ہے, جن کا انگزائٹی لیول آلریڈی ہائی جاتا ہے, اور جو آلریڈی بہت نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, تو یہ چیز کہ ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں نا, سوچنا, بہت زیادہ سوچنا, ریمینیٹ کرنا, فکریں کرنا, پریشان ہونا, وریز کرنا, اس کا اینڈ ریزلٹ پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ضرورت کو چیلنج کریں. جی, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ریئلٹی کو فیس کریں. ریئلٹی کو فیس کریں. ضرورت اس چیز کی ہے, جتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے, جتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کریں, اور باقی ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ صرف اور صرف احتیاط ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ڈاکٹرز, ایلیٹ فورسز, ان کا ذکر آج کے بعد میں ہر پروگرام میں کروں گی انٹل انلیس انشاءاللہ ہم اس لاک ڈاؤن سے, اس کرونا وائرس سے نکل آئیں, کیونکہ ہم ان لوگوں کا خیال کرنا ہوگا جو ہمارا خیال کر رہے ہیں. سو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایکسٹریم سچویشن میں پہنچنے کا, جس کو ہم کیٹر نہ کر سکیں, جس کو ہم ڈائجسٹ نہ کر سکیں, تو خدا را احتیاط کریں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل. اللہ حافظ.